अस्सलाम वालेकुम नौजवान साथियों, आपका मनपसंद प्रोग्राम हम नौजवान साथ लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम के मेज़बान और पेशकार खालिद हुसैन। हम दुआ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पुरअज़म गुजारते होंगे और अपनी ज़िंदगी की मंजिलें हासिल करने के लिए मुसलसिल मेहनत कर रहे होंगे। आज का प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान मिट्टी की जानिब से पेश किया जा रहा है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अनथक कोशिशों के नतीजे में ये अजीम वतन मोर्ज़े वजूद में आया। आपने अपनी कौम को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। इसलिए हम सबको मिलकर अर्ज़ पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ख़ास तौर पर यह ज़िम्मेदारी इस मुल्क के नौजवानों पर ज़्यादा आयद होती है कि वो अपनी मेहनत व मुशक्क़त, अपने हुनर और फ़न से, अपनी तालीम और तरबियत से वतन अज़ीज़ के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। नौजवान साथियों, सहराए थर पाकिस्तान के दीगर इलाका जात की तरह अपना मुनफरिद हुस्न रखता है। इस खित्ते के फ़न और सकाफ़त को तरक्की दिलाने के लिए यहाँ के नौजवान अपनी मेहनत में मशगूल हैं। थरपारकर से वाबस्ता एक गुलकार आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो इब्तिदा करते हैं अपने पहले सिलसिले की, जो है फ़न पारा। सिलसिला फ़न पारा में आज थरपारकर के उभरते हुए गुलकार बहादुर फ़कीर हमारे साथ है। बहादुर फ़कीर से आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे। ये बाहिम्मत नौजवान फ़न मौसीकी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आइए करते हैं बहादुर फ़कीर से गुफ्तगू। बहादुर फ़कीर, आज हम नौजवान में आप हमारे साथ हैं। पूरे पाकिस्तान के नौजवान आपको सुन रहे हैं। फ़न मौसीकी में आपने कब कदम रखा? तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं। मैं सीखता आ रहा हूँ और अभी तक तो सीख रहा हूँ। ये फ़न मौसीकी जो है ये एक समंदर है। ये सीखा तो ऐसे आसान से नहीं जा रहा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ कर सकें अपने लिए और फ़न मौसीकी के लिए कुछ खिदमत अपनी दे सकें। बहादुर, आप 4 सालों से फ़न मौसीकी से वाबस्ता हैं, तो बहादुर ने कब पहली मर्तबा महसूस किया कि मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ या मुझे म्यूज़िक की फ़ील्ड में जाना चाहिए? तकरीबन 2015 में जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे भी फ़न की तरफ आना चाहिए और मैंने अपने आप में ये इश्क पाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ मौसीकी के लिए। सबसे पहले बहादुर किस से मुतासिर था, किसकी आवाज़ से? क्योंकि आप भी मौसीकी पसंद हैं, न सिर्फ गाते हैं लेकिन मौसीकी सुनते भी हैं, तो कौन सा फ़नकार आपको ज़्यादा अपील करता था और आप उस फ़नकार को सुनते थे? जी, मैं छोटा होता था तो यहाँ हमारे थरपारकर में या रेडियो की जानिब से या वैसे भी गाड़ियों में, घर में हम माही भागी, मुराद फ़कीर, इन लोगों को तो सुनते रहते थे। हम इनसे मुतासिर तो हुए, लेकिन जब इस फ़न में हम आए तो हमें सबसे अच्छा फ़नकार उस्ताद मोहम्मद जुम्मन लगा। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन की क्या बात करें और उस्ताद मोहम्मद जुम्मन की मेलोडीज़ की क्या बात करें। मोहम्मद जुम्मन का कोई नगमा आप सुनाएं जिसने आपको ज़्यादा मुतासिर किया हो। जी, उस्मान फ़कीर की एक काफ़ी है जो उस्ताद की अपनी कंपोजिशन है, बहुत ही मकबूल है। मैं आपको चंद लाइन सुना देता हूँ। लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई वे यार सानू लग गई बे अख्तियारी, वे सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई वे। बहुत अच्छा बहादुर, आपने पाकिस्तान के
مایا ناز استاد گائک استاد محمد جمن کی کافی ہمیں سنائی. یہ عثمان فقیر کی کافی ہے. لاڑکانہ کی دھرتی سے وابستہ عثمان فقیر سانگی جس کا یہ کلام تھا جسے گایا تھا استاد محمد جمن نے. اور پہلی مرتبہ سب سے پہلے استاد محمد جمن نے اسے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا تھا. تو آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ میں نے اس فن کی جو تربیت لی ہے وہ میرے استاد محترم رجب فقیر ان سے لی ہے میں نے. بہادر، آپ نے کبھی اسکول کے زمانے میں گایا؟ جی میں اسکول کے زمانے میں جب 14 اگست ہوتی تھی یا ایسے کوئی فنکشنز اسکول میں رکھے جاتے تھے تو مجھے ضرور موقع دیا جاتا تھا اور میں بھی کچھ نہ کچھ گا لیتا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس آرٹ کے اس شعبے کی جانب کیسے دیکھتے ہیں کہ نوجوان فن موسیقی میں آ رہے ہیں؟ جی یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. میں نے جو دیکھا ہے اس فیلڈ میں کہ تقریباً جو بھی نوجوان اس فن میں ہیں اور آ رہے ہیں وہ اس فن کو فن نہیں سمجھ رہے، وہ روزی سمجھ رہے ہیں، اپنا روزگار سمجھ رہے ہیں. وہ اس فن سے محنت نہیں کرتے، لگن اتنی نہیں رکھتے کہ ہم کچھ سیکھ لیں. بس وہ اپنے لیے اتنا کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کریں اور پیسے کمائیں اور اپنا روزگار شروع کر دیں. آپ نے بہادر بہت اچھی بات کی. موسیقی کے شعبے میں جن لوگوں نے خدمات سر انجام دی اور اس فن کے لیے اپنی تمام زندگیاں جو ہیں وقف کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس آرٹ کے اس شعبے کو اس طرح لیں کہ ہم اپنے ملک اور قوم کا نام پوری دنیا میں نمایاں کر دیں. جس طرح علن فقیر، استاد محمد جمن، عابدہ پروین اور تھرکے بہت سارے ایسے فنکار ہیں، مائی بھاگی ہے، صادق فقیر اور بہت سارے فنکار ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بہادر فقیر آئندہ زمانے میں اپنے مستقبل میں بہت عمدہ فنکار بنے. تو آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ سے کوئی ملی نغمہ سنیں، اپنی پسند کا کوئی ملی نغمہ سنا دیں. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے، تیرا ہر ایک ذرا ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے. دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر ہے میت رے. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. بہت اچھا ملی نغمہ آپ نے ہمیں سنایا بہادر، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ سونی دھرتی جو خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک تحفے سے کم نہیں، ہم اس دھرتی کی ترقی کے لیے مل کر اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اور بہادر، جس طرح آپ نوجوان ہیں اور فن موسیقی میں اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں، اس شعبے میں، موسیقی کے شعبے میں اگر نوجوان آنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو نوجوان اس فن موسیقی میں آنا چاہتے ہیں، میرا ان نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آتے ہیں تو محنت کریں.
یہ کام ہے محنت کا، جو آپ اگر محنت کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ پائیں گے. اور یہ جو موسیقی ہے وہ محنت اس پہ ہم 4 دن کرتے ہیں تو یہ ہمیں 4 سال تک آگے کر دیتی ہے. اگر ہم اسے 4 دن چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی 4 سال چھوڑ جاتی ہے پیچھے. بہت عمدہ قسم کا میسج آپ نے دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہادر کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں سے آپ نے گفتگو کی. تھینک یو، بڑی مہربانی. ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے فن پارا، جس میں آپ نے تھرپارکر کے ابھرتے ہوئے فنکار بہادر فقیر کا انٹرویو سنا. پروگرام ہم نوجوان ریڈیو پاکستان مٹھی کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے قومی شاعر حکیم الامت علامہ محمد اقبال بھی اپنے کلام میں بہت مرتبہ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. ہم نوجوان میں اب سلسلہ پیش خدمت ہے نئی منزلیں نئے راستے. اس سلسلے میں نوجوانوں کے کیریئر سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف اسکلفل نوجوانوں سے. دیکھتے ہیں آج راحیل حیدر سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے. آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آئی ٹی کی فیلڈ سے جڑتے ہوئے ایسے دنیا کے کون سے 25 کریئر اپرچونیٹیز ہیں جن کو اس دور میں حاصل کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسکل اور کریئر کیا ہوتا ہے. آپ نے پرانے وقت سے اسکل مہارت سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں آج بھی وہ تمام سارے ہنر آتے ہوں گے جن میں سے ہم دیکھتے تھے کہ لکڑیوں سے ہم نئے نئے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں ہم ایجاد کرتے تھے. یہ سلسلہ پرانے دور کی اسکل سے لے کر آج تک رواں دواں ہے اور ہم انہی اسکلز کا ساتھ لیتے ہوئے اور انہی اسکل سے فیسیلیٹیٹ لیتے ہوتے آج کے اس دور کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. یہ اسکلز آپ کی زندگی کا وہ مین پلر ہوتی ہیں جو آپ کے کریئر کو اپ لفٹ کرتی ہیں. کریئر ایکچولی آپ کی زندگی کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے جو آپ کی پوری زندگی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے پروفیشن کے بیک گراؤنڈ سے لے کر، جس کے لیے خصوصاً آپ ایک ڈگری کرتے ہیں جو اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی کی طرف پڑھتے آگے آپ اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں. لیکن اسکل آپ کے کریئر کے ساتھ چلتی رہتی ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کر اپنا روشن مستقبل بنا سکتے ہیں. دوستو، ورلڈ اکنامک فورم وہ دنیا کا ادارہ ہے جو اس دور میں ہمارے پورے اس دنیا کی اکنامک کس طرف جا رہی ہے، کس طرف تھی، کرنٹ اس کی کیا سچویشنز ہیں اور ورلڈ کی اکنامک کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں. دوستوں، ورلڈ اکنامک فورم کے تحت 25 کریئر ٹریکس بتائے گئے ہیں جو اس دور میں اور خصوصاً آنے والے دور میں جن کی بہت بڑھ چڑھ کر اہمیت ہوگی، جن میں سے ڈیٹا سائنٹسٹ کی آنے والے وقت میں بہت اہمیت ہوگی. CEO مینیجر، ٹیلنٹ ایکوزیشن اسپیشلسٹ، سوشل میڈیا مینیجر، سبسٹیٹیوٹ ٹیچر، ریکروٹنگ کوآرڈینیٹر، UX ڈیزائنر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر، مارکیٹنگ اسسٹنٹ، ویب ڈیولپر، رسک انالسٹ، سول انجینئر، کلائنٹ مینیجر، انسٹرکشنل انجینئر، مارکیٹنگ انالسٹ، سافٹ ویئر QA انجینئر، ویب ڈیزائنر، ریسرچ ٹیکنیشین، پروگرام انالسٹ، ڈیٹا انالسٹ، کنٹینٹ مینیجر، سلیوشن انجینئر، لیب اسسٹنٹ، سافٹ ویئر ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر. دوستو، یہ وہ 25 کریئر ٹریکس ہیں
جو اس دور میں ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج 21ویں صدی میں بھی اگر ہم وہ بالکل مختصر سے اور سادہ کریئرز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بالکل لو اکنامک پہ، لو ارننگ پہ ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم اگر ہم ان 25 کریئر ٹریکس کو اپناتے ہیں اور ان میں سے اپنی زندگی کا ڈائریکشن ان کی طرف کرتے ہیں تو ہم لاکھوں میں پیسے کما سکتے ہیں، جس سے ہماری زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری 25 کریئر ٹریکس جو ورلڈ اکنامک فورم نے ہمیں ریکمینڈ کیے تھے، لیکن اس کے ساتھوں ساتھ اگر ہم ایک سادہ سی اور ایک سادہ کمیونٹی میں ماحول میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو انیشل اسٹیجز میں ہمیں کچھ اور کریئر ٹریکس کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ان ٹریکس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے بیسک اگر آپ خود کی، اپنی فیملی کی، کمیونٹی کی گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے اقدامات لینے پڑیں گے، جن سے آج کے دور میں جس کو زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل ہے جس فیلڈ کو، دیٹ از فری لانسنگ۔ دوستو، فری لانسنگ یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی اسکلز کی سروسز دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی سروسز حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنی کمفرٹیبل زون میں بیٹھ کے آپ اپنی سروسز کو دوسروں کے لیے سیل کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ بیٹھے آپ کی سروسز کو خرید کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوستو، فری لانسنگ کا آغاز جو ہائی لیول پہ ہوا ہے گزشتہ کوئی 2-3 سالوں سے ہوا ہے، جن میں پاکستان کی گروتھ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے۔ دوستو، فری لانسنگ ایک ایسی آج کے دور میں فیلڈ بن چکی ہے جس کی طرف ہمارے نوجوانوں کا زیادہ سے زیادہ فوکس جا رہا ہے، اور اگر اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں تو جو ٹاپ فری لانسرز ہیں ان میں پاکستان کے کافی نوجوانوں کا شمار ہوتا ہے۔ دوستو، فری لانسنگ میں اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اسکلز سیکھنی پڑیں گی، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پرانے دور سے لے کر اسکلز ہر انسان کے پاس تھیں۔ اسکلز اس صورت میں جو پہلے عمارتیں بناتے تھے وہ بھی اسکل کہلاتی تھی، جو لکڑی سے کوئی نئی نئی چیزیں بناتے تھے وہ بھی اسکل تھی، درختوں سے پتے نکال کے وہاں سے پنے بنائے جاتے تھے، ورق بنائے جاتے تھے، وہ بھی اسکل تھی۔ دور کے حساب سے یہ اسکلز چینج ہوتی رہی ہیں، اور اس دور میں اگر ہم اسکلز کی بات کریں تو آپ کو اگر کمپیوٹر چلانا آتا ہے تو یہ بھی ایک اسکل ہے، اگر آپ اچھا گا سکتے ہیں یہ بھی ایک اسکل ہے، اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک اسکل ہے، اگر آپ اچھا ڈانس کر سکتے ہیں یہ بھی اسکل ہے۔ دوستو، اس دور میں جو اسکلز ہیں وہ پرانے دور سے کافی بہتر اور کافی مختلف رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں آج کے اسکلز کو تو آنے والے دور میں جو اسکلز مہارتیں ہوں گی وہ پرانے والے دور سے اور اس دور سے کئی مختلف ہو سکتی ہیں، جن کا ہم ورلڈ اکنامک فورم کے 25 ٹریکس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں، اور آنے والے دور میں شاید دنیا اس طرف جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری لانسنگ کے لیے آپ کو کچھ ضروری اسکلز سیکھنی پڑیں گی، جن میں سے اگر آپ ایک اچھے ریڈر ہیں تو آپ کتاب کا ریویو کر سکتے ہیں، اگر آپ ایک اچھے رائٹر ہیں تو آپ اپنے کریٹیو رائٹنگ سے بہت ساری کریٹیو چیزیں لکھ کے آپ وہاں پہ کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ بحیثیت رائٹر اگر اپنی سروسز کسی کو دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ سے سروسز لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کی سروسز لے کے آپ کو اس کے لیے پے کر سکتا ہے۔ دوستو، فری لانسنگ میں آپ بحیثیت گرافک ڈیزائنر بھی اپنا کریئر بنا سکتے ہیں۔ گرافک ڈیزائنر سمپلی آپ مختلف چیزوں کی ڈیزائننگ کر کے، براؤشر بنا کے، وزٹنگ کارڈز بنا کے، بینرز بنا کے، آپ لوگوز بنا کے، گرافک سے ریلیٹڈ مٹیریل بنا کے آپ وہ لوگوں کو آن لائن ویب سائٹس پہ سیل کر کے کما سکتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہی جاتا ہے، جس نے آج کے دور کے انسان کو پرانے دور کی اسکل سے زیادہ بہتر اور آسان اور زیادہ فائدہ مند اسکل سے نوازا۔ یہ پورا کریڈٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہی جاتا ہے۔ مزید اگر آپ دوستوں فری لانسنگ میں کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریڈنگ ریویوز کر سکتے ہیں، آپ رائٹنگ اپنی ادھر اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اسائنمنٹس بنا کے دے سکتے ہیں، اور آپ کسی کو ریسرچ کا کام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں،
اس کے آپ کے سروسز کے بدلے میں آپ کے اکاؤنٹ میں آن لائن پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں جو آپ وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو جو اسکلس آج کے دور میں ہیں جن کو ہم نے اپنانا چاہیے ٹو گرو آور سیلف فار بیٹر کریئر اپرچونیٹیز۔ اس کے لیے ہم نے ذکر کیا فری لانسنگ کا، اور اس میں اسکلس کا ورلڈ اکنامک فورم نے جو 25 ٹریکس بتائیں جہاں پہ کریئر ہمیں کس ڈائریکشن میں آنے والے وقت میں لے کے جانا چاہیے، ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سلسلہ نئی منزلیں نئے راستے آپ نے سنا، جس میں راحیل حیدر نے کیریئر کاؤنسلنگ سے متعلق گفتگو کی۔ پروگرام ہم نوجوان آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان مٹھی کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر۔ نوجوان ساتھیوں، ہمارے نوجوان پاکستان کے معاشی، معاشرتی، ادبی، ثقافتی اور فنی میدان میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے علم و آگہی کا اہتمام کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں سلسلہ یوتھ فورم۔ آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں میڈیا اسٹڈیز کی نوجوان مسکان ریاض، جو اپنی حاصل کردہ تعلیم اور تجربات سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گی۔ سلسلہ یوتھ فورم۔ آج جو شعبہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے میڈیا اسٹڈیز۔ میں میڈیا اسٹڈیز کی گریجویٹ ہوں اور میرا اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے۔ میں ایک پروڈکشن ہاؤس چلاتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت محنت ہے۔ ایک لڑکی ہو کے ایک پروڈکشن ہاؤس چلانا ایک آسان کام نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کیسے بھی جائیں، لیکن اس شعبے کے ساتھ اگر جب تک آپ کی محبت اور آپ کی سچائی نہیں ہے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے اپنے پورے 2 سال صرف تھیوری پڑھی۔ یہ کام میں نے 3rd ایئر سے سٹارٹ کیا ہے، لیکن میں پورے 2 سال اپنی تھیوری پہ فوکس کیا۔ حالانکہ میں ٹاپر آف دی کلاس رہ چکی ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر مجھے اسکلز نہیں آتی، میرے پاس اگر اپنے اندر میری اسکلز نہیں ہے، کیونکہ میڈیا اسٹڈیز جو ایک فیلڈ ہے وہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے، اگر مجھے وہ اسکلز نہیں ہے میرے اندر، مجھے ایڈٹ کرنا نہیں آ رہا، مجھے اچھے طریقے سے پکچر لینی نہیں آ رہی، تو میرا پوری جو ڈگری ہے وہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ تو اس کے حساب سے میں نے یہ اپنے اوپر فوکس کیا اور اسٹارٹ کیا سوچنا۔ تو اس کے بعد میں نے، ہمارے ایک سر تھے جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے اس میں، تو ان کے پاس پہلے کام کرنا اسٹارٹ کیا، آہستہ آہستہ پھر پہلا جو کام تھا وہ انہوں نے مجھے ایڈٹ کرنا سکھایا تھا۔ تو جب میں نے ایڈٹ کرنا سیکھا تو وہ صرف ایک ویڈیو تھی، ایک ویڈیو کے وہ 500 روپے دیتے تھے، مطلب میری پہلی کمائی جو تھی وہ 500 روپے تھی، لیکن اس میں میں نے بہت ڈانٹ بھی کھائی ہے، میں نے بہت غصہ بھی دیکھا ہے، میں نے ہر ایک چیز دیکھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو آج جہاں میں کھڑی ہوں، میں ایک لڑکی ہو کے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس چلا رہی ہوں اور میرے انڈر میں وہ لڑکے لڑکیاں کام کرتی ہیں، تو مجھے اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی محنت، سچائی اور بہت جذبہ ہے۔ تو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع ہوا تھا میرے 3rd ایئر سے۔ 3rd ایئر کے مڈس چل رہے تھے، تو پھر خیال آیا کہ صرف تھیوری پڑھوں گی تو آگے کیسے جاؤں گی، مطلب کوئی سکلز نہیں آ رہے، کچھ نہیں آ رہا، تو آگے کیسے جانا ہے۔ ایسے آہستہ ایڈیٹنگ سے کام کرنا شروع کیا، اسٹارٹ کیا۔ اس کے بیچ میں ایگزامس کو اور پھر پروڈکشن کی طرف ٹائم دینا، پھر ایونٹس پہ جانا، ایونٹس کو کور کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس مشکلات میں جو ہے بہت ساری اس کے بیچ پریشانیاں آئیں، مشکلاتیں آئیں جو کہ میں نے فیس کی۔ میں ایک ہاسٹلر بھی رہ چکی ہوں، تو یہ ہوتا تھا کہ بس گرمی سے جانا تھا، گرمی کے اندر، پھر اس کے بعد وہاں سے ایونٹ ہو تو اس کو کور کرنا ہوتا تھا، ایونٹ کو کور کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں اس کو آنا، اس کو ٹائم پہ ایڈٹ کر کے دینا، پھر اگر ایگزامز ہوتے، ٹیسٹ ہوتے، ان کو اپنے ٹائم سے کور کرنا،
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میں اپنی کلاس کی ٹاپر بھی رہ چکی ہوں، تو میں اپنی اس پوزیشن کو بھی میں نے کبھی خراب کرنا نہیں چاہا تھا کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں اور پھر کہیں کسی اور کو جگہ مل جائے کیونکہ میں کسی اور طرف چلی جا رہی ہوں۔ میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے، تو اس حساب سے بہت ساری مشکلاتیں بھی پیش آئیں، لیکن بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے کہ اگر آپ کی سچائی ہو اور اگر آپ کی محنت ہو اور اگر آپ کا دل ہو اس طرف اور آپ اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھا دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے بات کو ٹال دینا ہے اور اپنی دل سے جو کام نہیں کرو گے آپ، وہ کام ہوگا بھی نہیں۔ ہاں، اگر آپ محنت سے، لگن سے، دل لگا کے جو کام کرو گے، سیکھو گے، یہ نہیں ایک دن کرو، 2 دن کرو پھر چھوڑ دو۔ ایسے میرے ساتھ بھی بہت ہوا کہ میں 2 دن کر کے پھر میں نے بولا نہیں، میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، میں نہیں کر رہی۔ لیکن پھر کچھ موٹیویشنز ملی کہ نہیں، میں کر سکتی ہوں۔ آخر کیونکہ میرا یہ بچپن سے خواب رہ چکا تھا کہ جب میں 20s میں جاؤں نا تو میری ارننگ اسٹارٹ ہو، لیکن 20s میں نہیں، چلو 21 میں ہی صحیح میری ارننگ اسٹارٹ ہوئی اور آج میرا اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے اور مجھے اس سے خوشی ملتی ہے کہ چلو کچھ سیکھ لیا۔ ابھی تو یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ابھی تو بہت آگے جانا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی شعبے میں جائیں، سارے شعبے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی اچھی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں تو کامیابی ذرا آسان ہو جاتی ہے، آپ کے لیے منزل ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ میسیج ہوگا آپ سب لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کوئی بھی اپنا کیریئر چوز کرتے ہیں تو آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے پہلے سیمسٹر سے لے کے اس کی فیلڈ کے حساب سے آپ کام کرنا اسٹارٹ کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج، حالانکہ میں الحمدللہ اس مقام پہ ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں دیر کر دی کام اسٹارٹ کرنے میں۔ اگر میں وہی چیز، اگر مجھے نالج ہوتی اتنی زیادہ اور میں پہلے سیمسٹر سے اسٹارٹ کر لیتی، پہلے ایئر سے اسٹارٹ کر لیتی، تو آج اور میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوتی۔ لیکن آج جہاں میں ہوں اس پہ بھی مجھے الحمدللہ بہت میرے پیرنٹس میرے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کو فخر ہے کہ ان کی بیٹی ہو کے ایک پروڈکشن ہاؤس چلا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو محنت اسٹارٹنگ سے کرنی چاہیے، اور جو بھی آپ کی فیلڈ ہو، جو بھی آپ کا کیریئر ہو، اگر آپ سوچ سمجھ کے چوز کر رہے ہیں تو اس کو آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن وہی ان کی صبح ہوتی ہے، پھر وہ آتے ہیں، گھومتے ہیں۔ لیکن ایسے ہم نے بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن مزہ تب ہے نا جب آپ اپنا کماؤ اور اس سے کچھ خریدو، اور اپنے مطلب پیرنٹس کے اوپر تو انسان ڈپینڈنٹ پوری زندگی رہ چکا ہے، لیکن مزہ صرف اسی میں ہے کہ آپ اپنا کماؤ تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں رمضانوں کے اندر بھی شوٹ کے لیے جانا پڑتا تھا، پھر وہاں جو ہوتی تھی نا روزے میں بس ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی جب پیسے ملتے ہیں نا کام کے تو وہ پسینہ سوکھ جاتا ہے خود ہی، پھر ہمت دوبارہ آ جاتی ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ مشکلاتیں مجھے بہت پیش آئیں، اگر میں ادھر ہی اپنے کام کو بس کر دیتی کہ نہیں یار میرے سے نہیں ہو رہا، تو آج میں ایک کامیاب لڑکی یا کامیاب عورت نہیں کہلائی جاتی نا۔ تو کامیابی کے لیے آپ کی محنت ضروری ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو منزل ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کو راستے نا بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو سیکھنا چاہیے زندگی میں، آگے چل کے منزل خود ہی مل جاتی ہے۔ تو یہ میرا میسیج آپ سب کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے کیریئر کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے پریکٹیکل ورک کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، تاکہ آپ کے اندر اسکلز آئیں، اسکلز سیکھتے رہیں، انگلش کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور اپنے اندر اسکلز ڈیولپ کریں۔ انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے۔ سلسلہ آپ نے سنا یوتھ فورم، جس میں مسکان ریاض نے اپنی تعلیم اور اپنے کیریئر کے تجربات ہم سے شیئر کیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ہم نوجواں۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان مٹھی کی۔ پروگرام کا میزبان اور پیشکار خالد حسین آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔